बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, मुल्क की 13 बड़ी जमातों की हुकूमत 2 दिन बाद अपना दूसरा वफाकी बजट पेश करने जा रही है। बजट की तैयारियाँ इस वक्त जारी हैं। अहदाफ तैयार कर लिए गए हैं। बजट में 6000 अरब से ज़ायद का मालियाती खसारा होगा। गुज़श्ता साल अप्रैल में इत्तेहादी हुकूमत ने PTI हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी का बोझ अपनी खुशी से उठाया था और 13 जमातें मिलकर इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंची थी। मगर इत्तेहादी हुकूमत 1 साल गुजरने के बावजूद मुआशी तबाही की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं और बार बार ये दावा करती है कि मुआशी तबाही हुकूमत को विरसे में मिली है। अब मुआशी बहरान और बदतरीन महंगाई हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन चुकी है। IMF मुआहिदा भी डेडलॉक का शिकार है और नए शेड्यूल में पाकिस्तान का मामला शामिल ही नहीं किया गया। इसके बावजूद आलमी मालियाती इदारा इस बात पर बाज़िद है कि बजट में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाएँ, सब्सिडी और अखराजात को महदूद किया जाए। टैक्स आमदन का हदफ 10,000 अरब रुपये से ज़ायद मुकर्रर किया जाए। मगर हुकूमत के लिए बजट में ये मुतालबात इंतहाई मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। गो कि गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि IMF के बगैर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन मुआशी माहिरीन का ख्याल ये है कि IMF के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। अगर प्रोग्राम बहाल ना हुआ तो मुल्क दिवालिया भी हो सकता है। खैर, ये तो कबल अज़ वक्त की बात है, आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर अभी तक ज़राए के हवाले से जो मुआशी अदाद शुमार सामने आ रहे हैं, उससे तो नहीं लगता कि हुकूमत अवाम को बड़ा रिलीफ दे सकेगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक्टिव हैं कि बजट में गरीब और मुतवस्सित तबके को रिलीफ दिया जाए। उधर चंद दिन पहले वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ये कहते हुए नजर आए थे कि रूसी तेल सस्ता नहीं होगा, मगर बजट करीब आते ही उन्होंने अपना ये बयान तब्दील किया है और एक बार फिर अवाम को लॉलीपॉप दिया गया है कि रूसी तेल आएगा, पेट्रोल की कीमत कम होगी। इसी मुनासबत से आज एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल होगा, इत्तेहादी हुकूमत का ये दूसरा बजट है। अब ये जो दूसरा बजट है वो IMF की शराइत पर होगा या इस बजट को अवाम दोस्त बजट कहेंगे। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि बजट खसारा 6000 अरब रुपए से ज़्यादा है, IMF की सख्त शराइत मौजूद हैं, हुकूमत अपना दूसरा बजट IMF की शराइत पर पेश करेगी या नहीं, आपको क्या लगता है? या IMF की शराइत को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, या जिस तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक्टिव हैं और वो चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, और हम अपने ही शो में कुछ दिन पहले भी ये बात कर रहे थे कि ज़ाहिर है इलेक्शन ईयर है, अगर इंतखाबात होते हैं जो कि होते हुए नज़र भी आ रहे हैं, तो उसमें तो हुकूमत अपना बयानिया बनाएगी और यही बजट में ही अगर वो रिलीफ देगी आवाम को तो वो नज़र आएगा। तो आपको क्या लगता है, ये जो बजट होगा इसको हम IMF का बजट कहेंगे या फिर ये आवाम दोस्त बजट गवर्नमेंट पेश करने जा रही है? दुआ देखें, ये बजट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। आई डू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट की बहुत प्रॉब्लम्स हैं, दे वांट टू गिव रिलीफ बट देन दे आर हेल्पलेस, देयर हैंड्स आर टोटली टाइट। और वो जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक ड्राफ्ट भी मांग रहा है, फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कंडीशन है टैक्स बढ़ाएं, आप टैक्स का रेवेन्यू 1000 बिलियन पे ले जाएं। नंबर 2 बात वो ये कहते हैं कि आप अपने अर्निंग बढ़ाएं और एक्सपेंडिचर कम करें, जो हमने नहीं करने, क्योंकि हमें आदत नहीं है करने की। आप घर में भी बजट बनाते हो तो क्या करते हैं भाई, जितनी सैलरी आ रही है उसी में कर रहे हैं ना, तो आप अगर 6000 डेफिनेट में जा रहे हैं तो कैसे करेंगे? सेकेंड, मैंने ये 3-4 महीने में जो बजट की प्रॉब्लम आ रही है, ना फाइनेंस मिनिस्टर को, ना उनके साथ जो स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस हैं, ना प्राइम मिनिस्टर, ये कहते सुना कि हम अपने घर को तो पहले ठीक करें। आपने कोई कहीं से कोई जनरेट कर रहे हैं पैसा कि जी हम 400-500 अरब रुपया सेव करेंगे फ्रॉम आर एक्सपेंडिचर ऑस्टेरिटी ड्राइव में, मिनिस्ट्री से, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हाउस से, ट्रैवलिंग अब्रॉड जो जहाज लेके जाते हैं उन सब से करके भी हमको 200-300-400 अरब रुपया बचा लेंगे और वो हम कहेंगे वो हम आवाम को रिलीफ दे देंगे, देन आई विल एग्री। हमने एक लफ्ज़ मैंने नहीं किसी सुना कि वो सिर्फ टैक्स बढ़ा दो, पेट्रोल बढ़ा दो, 50 लेवी से ऊपर कर दो, रशियन तेल आ जाएगा, जैसे शेयर आया अभी कब आना है ये भी डोंट नो। इसके बाद इस तरह की बातें करके इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अवाम रियली नीड अ रिलीफ, और ये अगर बजट IMF वर्ल्ड बैंक की मर्जी से बनता है और हुकूमत मजबूर हो जाती है तो इट इज़ गोइंग टू हैव अ बिग सेटबैक ड्यूरिंग द फोर्थकमिंग इलेक्शन, ये गवर्नमेंट के लिए भी। सो गवर्नमेंट चाहती है कि उसको रिलीफ दे, लेकिन ये अपने घर को आपने ठीक नहीं किया। मैंने किसी मिनिस्ट्री को सैलरी नहीं देखी, किसी जगह पे नहीं देखी है, हर जगह उसी तरह खर्च हो रहा है, गाड़ियाँ भी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, FBR में भी चोरी हो रही है, स्टेट कॉर्पोरेशन में नहीं करें तो कैसे हम अपना घर ठीक करेंगे? सो पुट योर हाउस इन ऑर्डर बिफोर यू गो एंड टॉक टू IMF वर्ल्ड बैंक जी अब हमने ठीक कर लिया। सो दिस इज द इशू जिसको मैं अभी तक सॉल्व नहीं किया।
صحیح ہے عامر صاحب، جس طرح برگیڈ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایشو اپنے گھر کو آرڈر نہیں کیا، اس کو ٹھیک نہیں کیا، وہ مسائل ظاہر ہے کوئی اسٹریٹجی، بار بار ہم بات کرتے ہیں جب بھی ہم معیشت کی بات کرتے ہیں کہ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ تو نہیں سامنے آئی، لیکن وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہہ چکے ہیں کہ اب ہم لانگ ٹرم پلاننگ کی طرف جائیں گے فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہی ہوں. تو عامر صاحب آپ کو لگتا ہے یہ جو بجٹ ہے، کیونکہ گورنمنٹ تو بارہا مطلب اس میں تو کوئی اب شک نہیں رہ گیا کیونکہ ان کا سروائیول ہی یہی ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دیں گے، تو وہ تو چاہے گی کہ ہم عوام کو ریلیف دے سکیں گے، لیکن معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف نہیں ہے تو ملک ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے. اب اس بجٹ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، عوامی بجٹ ہوگا یا آئی ایم ایف کا؟ دیکھیں اسحاق ڈار جتنی دفعہ بھی وزیر خزانہ رہے نا پہلے، آپ کو کبھی ان کو عوامی بجٹ دیتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. تنخواہوں میں بھی 5%، 10%. جو مفتہ نے ان کے جانے کے بعد 2018 میں بجٹ پیش کیا تھا، جس میں آپ ہم سب بڑے خوش تھے کہ ہمارے جو تنخواہ داروں کے اوپر ڈکیتی کے نام پہ ٹیکس ہے کہ زبردستی لے لیتے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ اس نے کم کیا تھا. جو آتے ہی عمران خان نے بڑھا دیا کہ جی ہمارے تو چادر ہے ہی نہیں کہ ہم پیر پھیلا سکیں، فلاں کر سکیں، اور وہ سارا سلیب نہ صرف واپس لیا بلکہ اضافی کر کے ہمارے اوپر ڈال دیا کہ جو 2-4 مہینے تم نے عیاشی کی ہے واپس کرو. وہ ہم نے سب نے کیا کیونکہ پہلے بھی ہم کوئی مرضی سے نہیں کٹوا رہے تھے اور بچا رہے تھے. تو اب بھی جب ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو بس ہم بیان شان دیکھیں اور آنیاں جانیاں دیکھیں، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے لگا. یہ یوں ہی چلے گا، آئی ایم ایف آئے نہ آئے. وہ ٹارگٹ سبسڈی اور جو شہباز شریف کا بڑا خواب ہے پرانا کہ 8 بجے مارکیٹیں بند کرا دیں، انہوں نے بطور چیف منسٹر بالکل اپنے بڑے بھائی کی موجودگی میں لاہور شہر میں، لاہور کے لوگ جانتے ہیں اور آپ بھی ہیں وہیں پہ، کہ شادیوں کا کلچر اس نے 10 بجے پہ کلوز کر دیا تھا بہرحال زبردستی، کہ جس دن شادی ہوتی تھی رخصتی تو اس سے اگلی تاریخ میں ہی ہوتی تھی. یہ ہوا ہی نہیں تھا کہ لاہور میں 12 بجے سے پہلے کچھ شروع ہو جائے کام. تو وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ تبھی ہو سکتا ہے جب اوپر کسی کا ہاتھ ہو. اب آپ خود اوپر آپ بیٹھے ہیں تو ہاتھ تو کسی کا ہے نہیں، لہذا پھنس گئے ہیں. اچھا اس کے ساتھ اب آپ دیکھیں، ابھی ہم شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھ رہے تھے، میں آپ کو تھوڑی سی اڈیالہ جیل کی کہانی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو آئے تھے نا محمود مولوی، عمران اسماعیل، فواد چودھری اور عامر کیانی، جی میں بتا رہا ہوں آپ کو بڑی کلیئر بات کہ انہوں نے ان سے 2 گفتگو کی تھی کہ شاہ صاحب آپ جب بھی باہر نکلتے ہیں آپ عمران خان صاحب سے کہیں کہ ہمارا اور اپنا رستہ بنائیں، آپ کچھ عرصے کے لیے سائیڈ پہ ہو جائیں، اور تاکہ آپ پارٹی سنبھال لیں اور ہم سب مل کے یہ کوئی رستہ بنائیں گے. کیونکہ بیچ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ نے جتنا کچھ کیا ہے اور سب کے رابطے جتنے موجود تھے وہ آپ نے توڑوا دیے، ٹیلی فون بند کرائے. اب ہم کیسے کوئی رابطہ کرتے، الٹا ہم سارے گئے پھنس. شاہ محمود قریشی نے پتہ کیا کہا، کہیں گے تم مجھے مروانے کے لیے آئے ہو. یعنی میں جاؤں عمران خان کے پاس اور اسے یہ بات کہوں، وہ مجھے سب سے پہلے غدار ڈکلیئر کر دے گا، لہذا میں یہ بات نہیں کر سکتا. اب آج انہوں نے کہا انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے اور میں کل چیئرمین کو ملوں گا. تو مجھے یقین ہے کیونکہ مجھے پی ٹی آئی کے جتنے میری لیڈرشپ کے ساتھ کبھی بات ہوتی ہے، اور جب میں نے یہ بات کہی کہ یار عمران خان سے تو بات کریں، جب وہ وزیر اعظم کہنے لگے کمال کرتے ہو، وہ سنتے ہیں کسی کی ہم بات کر لیں. لہذا شاہ محمود نے ڈیلی میں بھی یہی کہا. تو اب دیکھتے ہیں. نہیں اب تو وہ لقب جو میں نے کل کہا تھا نا، اب جو مختلف القابات دینے سے بعد آئے ہیں تو وہ شاہ محمود سے میرا خیال ہے پہلے پوچھیں گے تمہارے سے کسی کی ملاقات ہوئی ہے، کوئی تمہیں رستہ دیا ہے، تو پھر شاید وہ کر لیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ شاہ محمود قریشی یہ بات کر بھی سکیں گے کہ وہ آئے کیا تھے میرے پاس کرنے کے لیے. کیونکہ یہ بڑا خوف ہوتا ہے جب لیڈر سپیس نہیں دیتا نا. یہ وہ سارے وہ لوگ ہیں کسی زمانے میں اون چودھری بنی گالا کو چلایا کرتے تھے. تو جے کے ٹی ہوں، شاہ محمود ہوں، اسد عمر ہوں، جب یہ میں عمران خان کے گھر کی بات نہیں کر رہا، بنی گالا کے آفس والے ایریے کی بات کر رہا ہوں. یعنی یہ باہر نکل آئے ہیں نا، ان کی کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ ایک دم اس دروازے میں واپس چلے جائیں گے جی یہ بات رہ گئی. تو وہ پوچھنا پڑتا تھا اور اون چودھری پوچھ کے آتا تھا اور وہ کہتے تھے ذل لائی کہ جناب آپ کو شرف باریابی بخشا جاتا ہے تو آپ جا سکتے ہیں ورنہ آپ دوبارہ نہیں جا سکتے. صحیح ہے. تو دیکھتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب نے جنہوں نے انصاف کا جھنڈا لہرایا ہے، اٹھایا آج کہا ہے، تو وہ کل کیا کرتے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ جھنڈا خود ہی اٹھا لیا اپنے وزن پہ. آصف اس پہ اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور اگر جو ہمارا سوال ہے بنیادی آئندہ بجٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آئی ایم ایف کا ہوگا یا عوامی؟ نہیں، پہلے تو میں رانا صاحب سے پوچھوں گا، رانا صاحب یہ قریشی صاحب کی جو پکی رہائی ہوئی ہے اس کی مبارک کس کو دینی ہے؟ انہی کو دیں. اچھا انہی کی بنتی، چلیں بہت اچھی بات ہے، یہ تو معاملہ طے ہو گیا. باقی وہ آپ کہہ رہی تھی کہ وہ اسحاق ڈار سب کہہ رہے ہیں لانگ ٹرم پالیسیز. یہ پتہ نہیں ہے شارٹ ٹرم آنے والے سارے لانگ ٹرم پالیسیز کے پیچھے کیوں پڑے جاتے ہیں.
بھائی شارٹ ٹرم پالیسی بناؤ اس وقت جو حالات ہیں اس میں سے نکالو. وہ غالباً کو 7200 ارب کا میرے خیال وہ جو ٹیکس کلیکشن کا انہوں نے ایسٹیمیٹ رکھا ہوا ہے تقریباً, اور 7500 ارب تو سود میں دینا آپ نے. تو اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا خوبصورت کمال معیشت ہے. آپ تو کچھ نہیں ہونے والا. مطلب وہ اللہ کے فضل سے قرضہ بھی ریکارڈ لے لیا, پھر کچھ نہیں ہونے والا. جو معیشتیں میں نے بہت عرصہ پہلے آپ سے کہا تھا اور عمران خان کے دور میں کہا تھا کہ جو معیشتیں اتارنے کے لیے ادھار لے رہی ہوں وہاں بہتری کی کوئی امید نہیں ہوتی, نہ ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ وہ کام کر ہی نہیں سکتے جو آپ کو کرنے چاہیے, اور وہ پھر رہ جائے کہ ہم رہ جائیں گے جن سے آرام سے یہ وہ لے سکتے ہیں مزید ٹیکس جتنا مرضی لے لیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ پروفٹ مارجنز اتنے زیادہ ہیں اور کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. بالکل کام کرنے کے لیے وہ کہیں گے جی مہنگائی بڑی ہوگی, بجلی کے بلز بہت آتے ہیں, سوئی گیس بہت مہنگی ہو گئی ہے, اور اخراجات, ہمارے بچوں کی فیسیں بڑھ گئی, پیٹرول مہنگا ہے, مطلب ہم کیسے کم کر دیں. یہ قومیں وہ کیا کرتی ہیں جن کو احساس ہوتا ہے اپنے عام آدمی کا, غریب آدمی کا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پالیسی میکرز جو ہمارے لیے بجٹ بناتے ہیں, باقی پالیسیز بناتے ہیں, ان سب پہ اللہ کا بڑا کرم ہے. وہ آرام سے جب یہاں سے فارغ ہوتے ہیں یا ریٹائر ہو جاتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں. یورپ, امریکہ, کینیڈا, پوری دنیا کھلی ہے ان کے لیے, انہیں فرق نہیں پڑتا. بچے آلریڈی ان کے باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہاں وہ بچے ان کا پڑھانے کا رواج ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ ہم نے اپنے جو تعلیمی ادارے تھے ان کا تو ہم نے بڑا گھر خود کر دیا, اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے اپنے بچوں کو یہاں پڑھانے کی. اس لیے وہ باہر بڑا اچھا پڑھ لیتے ہیں, اور پڑھ کے آ کے اگر وہ واپس آ جائیں گے تو ظاہر ہے ان کو تیاری حکمرانی کے لیے کیا جاتا ہے. اب لاہور کا مطلب سب سے زیادہ جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے نا یونٹی, وہ ایچسن کالج سے پڑھے ہوں کی نظر آ رہی ہوتی ہے. وہ جہاں پہ وہ ڈاکخانہ رل جاتا ہے نا کہ جی ایچسن سے پڑھے, واہ واہ واہ, بس اس کے بعد وہ پھر سارے مل کے. مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا کہ یار اس بندے کے پاس اتنے پیسے ہیں یہ کیوں کرپشن کرے گا. میں نے کہا وہ اس لیے کرپشن کرے گا کہ اس کو اور زیادہ چاہیے بھائی. وہ جس کے پاس کم ہے پیسے اس کو کرپشن کرنے کی ضرورت نہیں, وہ بیچارہ تنگ ہو کے کر لیتا گزارا. لیکن جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اس کو اور بہت زیادہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ اس نے ایک لیونگ سٹینڈرڈ ایسا بنا لیا ہوا ہے کہ وہ اس سے پیچھے تو نہیں آ سکتا, اس سے آگے جانا چاہ رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا عوامی شوامی بجٹ کوئی نہیں. بہرحال میری ایک اپیل ہوگی گورنمنٹ سے کہ یہ آئی ایم ایف کو بھول کے بجٹ بنائیں, کیونکہ آئی ایم ایف کو ذہن میں رکھ کے بجٹ نہ بنائیں تو وہ بہتر ہوگا. فی الحال شارٹ ٹرم یہی ہے, لانگ ٹرم آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے بڑی دفعہ آپ کو دیکھ لیا ہے, وہ آپ کے لانگ ٹرم بھی بھگت چکے ہیں. آپ کہہ رہے تھے کہ جی چلتی معیشت کو برباد کر دیا گیا, عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں. تو پھر فرق تو کچھ نہیں ہے نا. سب نے جب پچھلوں کو ہی ذمہ دار قرار دینا ہے کہ جی وہ برباد کر گئے تھے, تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں بحیثیت قوم برباد ہونے کا, اور ہمارے چونکہ نصیب میں لکھا جا چکا ہے, یہی ہماری رولنگ ایلیٹ ہے اور یہی اس کی اپروچ ہے, یہی سوچ ہے, تو پھر ہم بھگتتے رہیں گے بس. صحیح ہے فیصل صاحب, یہ تو پھر المیہ ہے نا کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا, جو کر کے گئے پچھلے لوگ کر گئے, وہی مشکلیں کریٹ کر کے گئے. اور لیکن اب تو یہ دوسرا بجٹ ہے ایاز صاحب کو. جی فیصل صاحب, یہ تو اب دوسرا بجٹ ہے نا اس اتحادی حکومت کا, تو آپ کے خیال میں اب یہ دوسرا بجٹ تو بہتر ہونا چاہیے نا. آپ تو بربادی والی بات کر رہے ہیں, تو ایاز صاحب کے خیال میں ہمارے برباد ہونے میں کچھ بچا ہے کیا؟ نہیں الحمدللہ, برباد ہو چکی ہے. سڑکوں پہ آگے بھیک مانگ رہے ہوں گے ہم کسی دن, پھر مکمل بربادی ہو جائے گی. ابھی تھوڑے سے بچے میں. دیکھیں بجٹ آنے والا بجٹ میں ریلیف تلاش کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے عامر الیاس رانا کے جواب میں آپ کا سوال تلاش کرنا. سوال آپ نے پوچھا تھا مہنگائی کے بارے میں, انہوں نے تحریک انصاف کا بتایا, بالکل ایسے ہی بجٹ ہوگا. آپ تلاش کرتے رہیے گا ریلیف, جیسے آپ کو جواب نظر نہیں آیا اس طرح ریلیف نظر نہیں آنا. اچھا ایک آج میں آپ کو بتاؤں, یہ جو بھوکی ننگے لوگ ہوتے ہیں نا, خالی پیٹ لوگ ہوتے ہیں, ان کا بجٹ کیا ہوتا ہے؟ کیا بجٹ تو ان لوگ, بجٹ ہے کیا چیز اس کو سمجھیں. بجٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک آمدنی ہوئی 100 روپے کی, اس میں سے آپ نے خرچہ کرنا ہے. آپ کی تو آمدنی نہیں ہے, خرچہ کیا کرنا ہے؟ جس بجٹ میں کا خسارہ ہزاروں ارب روپے ہو, اس بجٹ سے یہ توقع کرنا کہ اس سے کوئی ریلیف ملے گا, بس
कर ले, तवक्का करने में क्या है, सवाल पूछने के लिए अच्छा है। एक वो लगा हुआ है, तफरी लगी हुई है चैनलों में, एक वो हो जाएगा आपका। फैसल साहब तफरी तो ना कहे ना, हम तो एक दुआ सीरियस सवाल रखा है। 5 सेकंड देने हैं जी मैं दूंगी आपको। जी आपने इलियास साहब के बाद मुझे 5 सेकंड देने हैं। जी जरूर जरूर फैसल साहब, तफरी तो ना कहें। जब तक इनके पास मैसेज भी आ जाएगा, जब तक मैसेज भी आ जाएगा, क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल अभी आया नहीं। देखिए बात यह है कि जिस हुकूमत को के पास कोई प्लान होता है ना, प्लान जी। वो अभी नजर आ गया होता है इनके 14 महीने में। ठीक, इस हुकूमत के बाद जमीनी हकायक को तस्लीम करे, चलते हुए लोगों के ना कारोबार तबाह हो गए, पूरी इंडस्ट्रियां जो है ना तबाह हो गई, पूरी इंडस्ट्रियां तबाह हो गई। सिर्फ आप तामीराती सनत को उठा लेना, उससे बिलवास्ता और बिलावास्ता सैकड़ों इंडस्ट्रियां जुड़ी हुई होती हैं, जीरो हो गई हैं, जीरो, बिल्कुल आप जीरो पे चले गए। सही। और इसमें आपकी 90% इंडस्ट्रियां वो हैं जो लोकल इंडस्ट्रियां हैं, जहाँ हजारों लोगों का रोजगार है, फिर उससे आपकी एक पूरी चेन चल रही होती है, जीरो हो गया। कुछ अंदाजा है इस हुकूमत को, इसकी हुकूमत के आने के बाद इस मुल्क के साथ हुआ क्या है? सही आए गलत आए ये डिबेट नहीं है, ये कोई नहीं है कि उन्होंने तहरीक एतमाद पेश की थी, गलत पेश की थी, या इमरान खान का दौर जो था वो आइडियल दौर था, या जिस तरह है वो गैर कानूनी अमल के जरिए आए, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये 100% कानूनी तरीके से, आईनी तरीके से आए, इस पे डिबेट नहीं है। डिबेट इस बात पर है, सवाल ये है कि भाई तुमने आने के बाद किया इस कौम के साथ, क्या किया आपने यार? और अभी भी आप जो है वो क्या कहते हैं, कोई रहम खाने को तैयार नहीं है कि बजट बनाए। बजट का बजट बनाओगे? रोज की पॉलिसी रोज बनाते हो, उसके लिए क्या बजट बनाएंगे? जिंदा कौमें बजट बनाती हैं, जिनकी जेब में पैसे होते हैं ना वो लोग बजट बनाते हैं। अब हीरोइन चीज आप पूछो तो बजट बना अपने साल का, वो काय का बजट बनाएगा? सही वो तो कहीं से चोरी करता है, लोहा चोरी करता है, हीरोइन पीता है, सो जाता है। हम तो, हमारी मिसाल तो हीरोइन ची की है। चलें ठीक है फैसल साहब, को धक्का दे बस जी, बस देखें कितनी रह गई है। बस अगर मैसेज आ गया तो बीच में भी पूछ सकती हैं आप। नहीं बस कर दिया। नहीं, इलियास साहब के बाद बात करनी है। जी इलियास साहब। देखिए ये बजट जो आ रहा है, बजट में यही है कि सबसे किसी को समझ नहीं लगेगा, ये ऐसा गोरख धंधा है जिसमें अशराफिया को तो फ़ायदा होगा, गरीब आदमी का क्या है? गरीब आदमी ने तो शेयर करना है जी, मुल्क का टैक्स उतारना है, बजट में जो टैक्सेस लगेंगे और जो कर्जा उतारना है उसमें उस पर शेयर अदा करना पड़ेगा। उसको तो सिर्फ एक चीज़ की समझ लगती कि उसकी सैलरी कितनी बड़ी है, वो भी सरकारी मुलाजमीन के लिए। आम आदमी को क्या रिलीफ मिलेगा? उसको सब्सिडी के लिए लाइनों में कई घंटे खड़ा कर रहना पड़ता है। बजट में कोई ऐसी चीज़ तो देखने में नहीं आ रही, बल्कि तो अपना खसारा दिखा दिया पहले कि जी हम कुछ नहीं दे सकते। अब यही है, अवाम ने जो टैक्सों में शेयर करना है, जो टैक्सेस जो लगने ने, वो लग्जरी तो उसके लिए कोई चीज़ नहीं होती, वो ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसमें टैक्स में से अपना अदा करता है। वो खाना खाता है टैक्स देता है, पानी पीता है टैक्स देता है, यानी कि सुबह उठता है तो उसका टैक्स शुरू हो जाता है। एक आदमी 1000 का नोट लेके जाए 400-500 रुपया तो उसमें से टैक्स लग जाता है। तो गरीब आदमी के लिए तो कोई ये बजट में कुछ चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज़ दिखाए जिसमें साफ पता चले कि आम आदमी को क्या फ़ायदा है। लेकिन सिर्फ ये अशराफिया का लिए जो बन रहा है, जो बना रहे हैं, जिस तरह एग्रीकल्चर को क्या मिलेगा जी, वो ज़बानी खर्च वो दिखाते हैं, लेकिन अमली तौर पर क्या नज़र आता है? अमली तौर पर नज़र आए ना, ग्रोथ ओरिएंटेड है, जिसमें पता चले कि जी मुल्क की मैशत को फ़ायदा हो, जिसमें लोगों को रोज़गार मिले, जिसमें क्या ये IMF के कहने के बगैर तो चल ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने दिखाना है अगला प्रोग्राम लेना है। अगर प्रोग्राम नहीं लेंगे डेफिसिट कहाँ से पूरा करेंगे? ठीक, इनकी चीज़ें तो टारगेट तो पूरे नहीं हो रहे। टारगेट पूरे नहीं होंगे तो पेट्रोल पर टैक्स लगा देंगे, लोगों से रिलीफ पैसा निकलवाएंगे जेबों से उनसे। सही है। तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट को चाहिए कोई देख के कोई ऐसे बनाए कि हकायक पर मबनी हो, जिसमें आम आदमी को फ़ायदा, लेकिन आपको लग रहा है कि बनाएगी हुकूमत? नहीं, गवर्नमेंट के पास ऐसे वसाइल नहीं ना, उनके पास कोई ऐसे प्लानिंग तो कोई है नहीं है। सिर्फ उनके लिए अपनी ज़िंदगी आसान होगी कि जी उन्होंने एक बजट पेश किया था जिसके बाद में कागजों में रह जाएगा वो सारी चीजें, बाकी जो अमली तौर पर है वो उनको पता है कि प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकेंगे। सिर्फ जो टैक्स देते हैं उन पर ही टैक्स का बोझ डलेगा। सही है, टैक्स का वो बढ़ाते ही नहीं है। टैक्स चोरी होता है, आज तक पकड़ सकेंगे कोई नहीं। मुशर्रफ दौर में 1000 अफसरान को निकाल दिया था, अब भी देख लें फिर वो अफसरान दोबारा बहाल हो गए। वो सिस्टम वही चल रहा है। सही है जी। आमिर साहब 5 सेकंड्स। वो जी खारा दर के नाबके की आपने बात सुन ली
کہ جو انہوں نے بجٹ پہ نسخہ کیمیا پیش کیا، بھائی ابھی کچھ ہے ہی نہیں، وہ نائے گی کیا، نچوڑے گی کیا، ہے کیا حکومت کے پاس؟ تو مجھے تو پتا تھا کہ کیا ایکسپرٹس نے تجزیے دینے ہیں، لہذا میں نے خبر شیئر کی تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، کیونکہ بجٹ تو کسی کو نہیں سمجھ آتا۔ بچپن میں کبھی ہوتا تھا کہ جی پیٹرول ایک دفعہ بڑھتا تھا سال میں، تنخواہیں ایک دفعہ بڑھتی تھی، کم ہوتی تھی، اب تو سب کچھ روز ہوتا ہے، لہذا ٹھیک ہے، انجوائے کریں۔ صحیح، آپ نے تبصرہ کر دیا جو فیصل صاحب نے بات کی۔ جی فیصل صاحب۔ جی جی میں صرف یہ پوچھا کہ عامر صاحب نے کہا تھا میں کوئی اہم بات بتانا چاہتا ہوں، وہ اہم بات بتانا رہ گئی، وہ بولے وہ بتا دیں۔ میسج نہیں آیا، آپ ان کے لیے بہت اہم ہیں فیصل صاحب۔ جی بریگیڈیئر صاحب۔ یار آپ ہی تو اہم ہے، کھارا در کا نابغہ کہا ہے آپ کو، اگر آپ کو سمجھ آئے۔ بریگیڈیئر صاحب دیکھیں دعا بات یہ ہے کہ میں آئی فیل کہ ابھی بھی فائنانس منسٹر کو چاہیے، نیشنل اکانومسٹ بہت اچھے پاکستان میں ہیں، ایٹ لیسٹ ان کی یہ میسج آیا ہے، دیر از نو ہارم، آنیسٹلی یہ کر لیں، یہ میں آنیسٹ دل سے میں کہہ رہا ہوں کر کے مشورہ لے کے دن میں بھی فائنڈ اے بیٹر سولوشن ان ہاؤس، وہ کر لیں کل، وہ ہم سے کرنا بریگیڈیئر صاحب بڑا ہنستے ہیں نا فیصل کی بات، یہ میسج آیا ہے، یہ انڈیجنس میسج ہے، ناٹ کہیں اور سے۔ ٹھیک ہے جی، میں بھی دیکھ لوں، میں شاید میں نے کو میسج آ گیا۔ آپ دیکھیں میں بریک کی طرف جانا ہے۔ جی بریک لیتے ہیں، بریک سے ہم واپس ہیں۔ ہمارا سوال ہوگا کہ عام انتخابات سے متعلق حکومتی اتحادیوں کے مختلف بیانات، انتخابات سے متعلق ابہام بڑھ رہا ہے، کیا 2023 میں عام انتخابات ہوں گے یا نہیں؟ رائے لیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، عام انتخابات کب ہوں گے، کس طرح ہوں گے، کیسے ہوں گے، اس حوالے سے ملک بھر میں ایک عمومی بحث جاری ہے۔ مشکلات کا شکار پی ٹی آئی فوری انتخابات چاہتی ہے، مگر اتحادی حکومت کی جانب سے الیکشن سے متعلق مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں، جس سے الیکشن کے حوالے سے ابہام بڑھ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی بر وقت الیکشن چاہتی ہے اور اس کے لیے اس نے ابھی سے تیاری بھی شروع کر دی ہے۔ پی ایم ایل این کنفیوژن کا شکار نظر آتی ہے، معاشی ایمرجنسی کی باتیں بھی سنائی دیتی ہیں، 6 ماہ کے لیے ٹیکنوکریٹس حکومت کا ایک شوشہ بھی چھوڑا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہوئے تو 6 ماہ میں معیشت خراب ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان نے حیران کن طور پر ایک زومانی بیان بھی دیا کہ ابھی الیکشن کا فیصلہ ہونا باقی ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کروا کر ملک ہنگاموں کی بھینٹ چڑھانا ہے یا معیشت بہتر کر کے ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ اسی سے متعلق ہمارا سوال ہوگا۔ عامر صاحب، میں آپ سے آغاز کری ہوں، چونکہ یہ جو سیاسی اور معاشی تباہی ہے، کیا 2023 میں آپ کو لگ رہا ہے کہ عام انتخابات ہوں گے، اور اگر الیکشن نہیں ہوتے تو کیا فائدہ، کیا نقصان آپ دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح رانا ثناء کہہ رہے ہیں کہ معیشت خراب ہوگی 6 ماہ میں انتخابات نہ ہوئے، لیکن مولانا کچھ اور بات کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے نئے ہنگاموں کو ہوا دینی ہے یا معیشت بہتر کرنی ہے۔ تو آپ مجھے پتہ ہے آپ کہیں گے میں کوئی پیش گوئی تو نہیں کر سکتا، لیکن ظاہر ہے حالات بھی تو ہیں نا جو بتا سکتے ہیں کہ 2023 میں آپ انتخابات دیکھ رہے ہیں یا نہیں۔ اب دعا پریڈکٹ کرنے لگ گئی ہیں، اچھی بات ہے، میں سمجھ گئی ہوں نا۔ آپ کا سوال لکھا ہوا ہے، ہاں یہ جو ابھی ہیڈر پہ لکھا ہوا ہے نا، کیا 2023 میں جنرل الیکشن ہوں گے، اور اگر ہم اس کو جٹ کی زبان میں کہیں تو ہم کہیں گے جنرل الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یعنی نون جو ہے نا پہلے اور بعد میں لگ جاتا ہے۔ تو اس کے فرق کو سمجھنے کی بس ضرورت ہے، کیونکہ آئین، قانون، پڑھی لکھی کتابیں، آپ نے اپریل میں، مارچ میں 90 دن کے اندر الیکشن کرا لیے، پھر 14 مئی کو بھی کرا لیے، اور وہ آئین صرف پنجاب میں ڈھونڈا سب نے مل کے زور لگا کے کہ 90 دن اور صرف پنجاب میں۔ کے پی تو پاکستان کا حصہ ہی نہیں تھا نا، آئین نے پاکستان سے لپیٹ کے ایک صفحہ سائڈ پہ کر دیا کہ جی یہ جو ہے نا یہ پنجاب کے علاوہ باقی پاکستان نہیں ہے، بھائی سارا پاکستان ہے۔ تو جب زور لگا لیا اور کچھ نہیں ہوا تو پھر منت ترلا کر لیں، جیسے اب مولانا فضل الرحمان سے بھی ملنے جا رہے ہیں، کیونکہ اب آپ کے پاس اور تو کچھ رہا نہیں، اپنے ساتھیوں پہ، اپنے وکیلوں پہ، کسی پہ آپ کا بھروسہ نہیں رہا، کیونکہ پہلے آپ چلے تھے وہ جو بیچ میں مکس ادارہ جاتی رپورٹس آپ کو ملتی تھی کہ جی یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، بس اب آپ نے یہ کرنا ہے، اب آپ نے آرمی چیف فلانے کو لگوانا ہے، اور اب آپ پہنچ جائیں 26 نومبر کے بعد، ٹھیک ہے۔ پھر جیل برو تحریک کا جو پچھلے کل بھی میں کہہ رہا تھا نقصان کرایا، کہ آدھے لوگ تو ویسے ہی گھبرا گئے، اور جو گئے اندر ان میں سے سوائے گھبرائے بغیر، یعنی جن کی آمد پہ اطلاع تھی کہ وہ باقاعدہ پریس ٹاک کریں گے، اور گھر چلے گئے۔ یعنی یہ بھی ایک بڑی خبر ہوتی ہے نا کہ ایک وہ ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ تھا، وہ کرنل صابر، راجہ صابر، وہ نکلا اور دوبارہ پکڑ کے لے گئے۔ علی محمد خان کا مجھے نہیں پتا، آج ایک سوشل میڈیا پہ چونکہ چل رہا تھا کہ شاید وہ جے یو آئی کو جوائن کرنے جا رہے ہیں، کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن وہ آ رہی ہوتی ہیں چیزیں کہ جی یہ ادھر جائے گا وہ ادھر جائے گا۔ اب کیا ہوگا، الیکشن ہونے ہیں، یہ کلیئر ہے، نومبر میں جا کے ہو سکتے ہیں، اکتوبر میں بھی نہیں ہونے،
کیونکہ بہرحال 16 ستمبر کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی وہ کہیں گے کہ الیکشن کا پروسیس شروع ہونا چاہیے، اس سے پہلے نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ہونا ہے۔ اچھا وہ جو ٹیکنوکریٹ کی کہانی ہے نا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس وقت 90 دن کی نگران حکومت ہم چلنے نہیں دیں گے، ہم ایک دن نہیں اٹھانے دیں گے، یہ غیر قانونی ہے۔ وہ سارے ٹکر دینے والے جو ہیں نا اور سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کرنے والے خود چھپ گئے ہیں۔ اچھا یہ کمال ہے، یہ چھپے بھی وہ لوگ ہیں جو واٹس ایپ پہ اویلیبل ہیں۔ یہ ہمارا سوال ہے بہت بڑا، یعنی مجھے اور آپ کو سب کو ڈھونڈ لیں گے کہ یہ لوکیشن آئی ہے، لیکن یہ جو واٹس ایپ پہ اپنا فون خود اٹھا لیتے ہیں یہ نامعلوم ہے۔ اب پتہ لگے کون کس محفوظ ٹھکانے سے بیٹھ کے، یعنی یہ دیکھیں جن لوگوں کی چھاپے پڑ رہے ہیں وہ 2-3 لوگ خود ٹویٹ کر دیتے ہیں میرے گھر یہاں بھی چھاپا پڑ گیا، وہاں بھی پڑ گیا، اور وہ فون پہ اویلیبل ہیں، یعنی واٹس ایپ پہ اویلیبل ہیں۔ اچھا یہ جو لوگ باعزت بری ہوئے ہیں اور پریس کانفرنس سے انہوں نے کی ہیں، پریشر کانفرنس سے نہیں کی، ان کے ساتھ ان سارے مفروروں کا رابطہ ہے، وہ آپس میں سارے بات چیت کر رہے ہیں، واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ان کے، جیسے پہلے عمران خان کا گروپ تھا اس میں عمران خان بے شک ان کے فون نہیں اٹھاتے یا وہ الگ ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ کہانی ہے، جب یہ سلجھ جائے گی الیکشن ہو جائے گا۔ صحیح جی برگیڈ صاحب آپ کچھ کہہ بھی رہے ہیں اور سوال بھی آپ ہی سے، تو یہ کہانیاں کب تک پھر سلجھیں گی اور آپ کو لگ رہا ہے کہ 2023 میں عام انتخابات ہوں گے؟ دیکھیں دعا میری جو اپنی انالیسس ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس وقت ملک کے سیاسی حالات ہیں، اکانومی کے حالات ہیں، اس کے لیے اس وقت جتنی انسرٹنٹی ہے یہ جتنی جلدی دور ہوگی اتنے ملک کے لیے بہتر ہوگا، اور اس کے لیے جو بھی عوام کی مینڈیٹڈ گورنمنٹ آتی ہے، اکتوبر میں الیکشن ہوتے ہیں، آئی تھنک جو ٹائم مقرر ہے جو آئین کے مطابق ہے اس میں اگر الیکشن ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو حکومت آتی ہے 5 سال حکومت کرتی ہے عوام کے مینڈیٹ سے، دے کین ٹیک سرٹن بولڈ ڈیسیژن، اور پھر اسٹیبلٹی سے دنیا کو بھی تسلی ہو جائے گی، جنہوں نے لون دینے ہیں ان کو بھی تسلی ہو جائے گی، آئی ایم ایف ورلڈ کو بھی ہو جائے گی، اور ملک کا کاروبار چل پڑے گا۔ دا مور یو ڈیلے دا مور یو کریٹ انسرٹنٹی اینڈ دا مور اٹ از ہارمفل ٹو دا کنٹری۔ دس از واٹ از ایگزیکٹلی مائی انالیسس۔ اس لیے حکومت کو کم از کم اس موقع پر آنا سلاموں کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ مولانا فضل الرحمان کو میں نے کبھی بھی ان کو نہیں کیا کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ ہر وقت ایک چیئرمین پی ٹی آئی، ایک مولانا فضل الرحمان، انہوں نے یہ 4 سال میں سب کو ملک تباہی کی طرف لے کے گئے، اس لیے کہ میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا کہ ملک کے لیے بات کریں، اپنا ذاتی مفاد، اپنے پارٹی کا فائدہ، ایک ہمزلف، ایک داماد، ایک بیٹا۔ بریگیڈیئر صاحب نے جاپان جرمنی اکٹھے کر دیا آج، تو اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس لیے جتنا ابہام ختم کر دیں الیکشن کا، آئی تھنک اتنا ملک کے لیے بہتر ہے۔ لیکن بھیا صاحب اب یہ جیسے ہماری اس وقت سچویشن ہے پولیٹیکلی، اور آپ نے جس کا ذکر بھی کیا، سیاسی طور پر یہ سیاستدان ایک ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، بات چیت نہیں کرنا چاہتے، تو بعد میں پھر اس چیز کی گارنٹی کون دے گا کہ انتخابات ہو بھی جاتے ہیں مقررہ تاریخ پر تو اس کے رزلٹ کس طرح مانیں گے، کیا ہوگا پھر؟ ایک وہ بھی تو ایک نیا پنڈورا باکس کھل جاتا ہے ہمارے ہاں، جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے۔ نون لیگ کے لیے مشکل ہوگا ویسے اس کے لیے ایک سمپل سی بات ہے، آپ دیکھیں ایک پارٹی تو کم، ایک تو تتر بتر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، کم از کم باقی بیٹھ کے یہ تو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اپنے فلان ڈیٹ کو، اور یہ ہماری الیکشن موڈیلٹیز ہیں کہ فیئر، ٹرانسپیرنٹ، یہ ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، بالکل، اینڈ وی ول آل ایکسیپٹ جو رزلٹ ہوں گے۔ آئی تھنک یہ تو ہم ریزالو کر سکتے ہیں، اتنا تو کر لیں ہمارے سیاستدان۔ صحیح جی، اتنا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایاز صاحب؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مجھے عام انتخابات نظر نہیں آ رہے، مجھے خاص انتخابات نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک، اور آئین جب توڑ دیا ہے، آئین کہاں رہ گیا اس ملک میں؟ چھوڑ دیں، مطلب وہ پنجاب کے لیے زور تھا یا جس کے لیے بھی زور تھا۔ اور دوسرا یہ الزام ہے بریگیڈیئر صاحب پہ کہ انہوں نے جرمنی یا جاپان کو پہلی بار اکٹھا کیا ہے، یہ ورلڈ وار 2 میں بھی اکٹھے تھے رانا صاحب، اس لیے بریگیڈیئر صاحب کا قصور نہیں ہے، اکٹھے ہی ہیں۔ نہیں، یہ ہمارے 4 سال میں پہلی دفعہ دونوں کو ایک لقب سے ہو جاتے ہیں نا۔ ورلڈ وار 2 یاد آ گئی ہوگی نا کہ جب جاپان اور جرمنی اکٹھے تھے تو پھر اکٹھا کر دیا انہوں نے۔ دیکھیں بات سمپل ہے، یہ فضل الرحمان صاحب تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ان کو تو سوٹ ہی نہیں کرتے نا الیکشنز، ان کو تو یہ چلتا ہے، سسٹم سوٹ کرتا ہے کہ بس اسی طرح چلتا رہے، رونق بنی رہے، بس کوئی ایشو نہیں ہے۔ ان کے وہ جو گورنر ہے سمدھی، الحمدللہ کے پی کے گورنر جو ہیں، وہ بھی آج کہہ رہے تھے کہ یار ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ غالباً ہم سے مراد ان کی آپ اور میں ہے، وہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو مشکلات کوئی ہوتی نہیں ہے۔ الیکشن آپ کرائیں گے، بالکل پوری کوشش ہے الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں، اور ظاہر ہے جب الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں گے تو پھر چیزیں، نئی حکومت آ جائے گی، وہ کو مانے نہ مانے، میرا نہیں خیال کہ اب کو فرق پڑے گا اس سے خاص کہ کوئی نہیں مان رہا۔
اس کی وجہ ہے کہ فیوچر میں شاید کچھ اور چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں. کیا سر؟ اس وقت جو مشکل میں ہیں ہو سکتا ہے وہ مل کے احتجاج کر رہے ہوں فیوچر میں, کیونکہ حالات مجھے پی ٹی آئی کے تو اچھے ہیں نہیں, ایک ٹرک تو دونوں کا نصیب ہے. مجھے نون لیگ کے بھی حالات سچی بات ہے اچھے نہیں لگ رہے. تو آپ بھی سمجھتے ہیں پرائم منسٹر بلاول بھٹو بننے جو بھی ہو, لیکن عام کی بات آپ نہ کریں, پھر مجھے چھوٹے قائد یاد آ جاتے ہیں وہ جس طرح سے عام پیش کیے انہوں نے جا کے. وہ سندڑی اور لنگڑے عام کی بات ہو رہی ہے. تو طیب اردوان صاحب کو سر سوشل میڈیا پہ میمز والوں نے بھی کمال نہیں, ان کو بتانا پڑا کہ میں صرف میاں علی نہیں بیگم صاحب والی بھی لے کے آیا. آپ یہ دیکھیں نا ان کا کمال, کہ ورنہ ہو سکتا ہے وہ طیب اردوان اکیلے کھا جاتے سندڑی لائے ہو یا لنگڑا لائے ہو, تو ان کو بتا. یہ تو خیر میم ہے نا, وہ لنگڑا تو وہ ان کو چاہیے تھا ویسے ضروری. اگر لنگڑا پوچھتے تو وہ اس کا مطلب ہے بہت امپورٹنٹ ہے آج بھی ان کے لیے, اس لیے بہتر ہے کہ وہ یہ نہ ہی ڈالیں. آموں کے سیزن بھی تو ہوتے ہیں نا. نہیں, جن کے لیے ہے ان کے لیے تو ہے نا. چلے جی بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے. یہی سوال ہوگا, فیصل صاحب آج سب کا ٹیک لیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں 2023 عام انتخابات کا سال ہوگا بھی صحیح یا نہیں, کیونکہ احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ اکتوبر اور نومبر میں انتخابات کا وقت متعین ہے. رانا ثنا بھی کہتے ہیں کہ معیشت کے لیے بہتر ہے جلد انتخابات ہوں, لیکن مولانا کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ایکسپرٹس کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ سن رہے ہیں. فیصل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنرل الیکشن عام انتخابات جو ہیں وہ ہوں گے 2023 میں, اور اگر نہیں ہوتے تو پھر کیا فائدہ کیا نقصان ہوگا؟ جس طرح رانا ثنا کہہ رہے ہیں کہ معیشت مزید خراب ہو جائے گی اگر اس سال انتخابات نہیں ہوتے 6 ماہ کے دوران. جی فیصل صاحب. دیکھیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن میں اپنی سوچ میں نا بالکل کلیئر ہوں کہ اگر اس ملک میں 100 سال تک بھی الیکشن نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑنا, اگر موجودہ نظام کے تحت ہی الیکشن ہونے. آپ یہ دیکھ لینا کہ اس ملک میں کہ وزیر اعظم کی ذہنی سطح کیا ہے, وہ جو ترکی کے وزیر اعظم سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ عمران خان کا دور دیکھ لیں, 13 کروڑ کی آبادی کا صوبہ اس صوبے کے سب سے نااہل ترین آدمی کے حوالے کر دیا تھا. کوئی پوچھنے والا تھا؟ یہ نظام ہے اس ملک کا. یہ اس ملک کی جب اس کو اس پاکستان میں جو ہے وہ جمہوریت کہا جاتا ہے. کل شاہد خاقان عباسی کا بھی ایک ٹی وی پہ میں انٹرویو دیکھ رہا تھا, وہ بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ ریفارمز کے بغیر الیکشن ہوں گے تو کبھی جو ہے وہ نتائج نہیں نکلیں گے. اس پر اس ملک کو قوم کو ایک سال وہ شخص وزیر اعظم رہا, کون سی ریفارم کی؟ ایک دبکے پہ بیٹھ گیا, وزارت عظمیٰ کرتا رہا بس. ایک فیلئر سسٹم ہے آپ کا, ایک فیلئر نظام ہے. یہ جو پاکستان کا جو گورنمنٹ کا ماڈل ہے یہ ناکام ہو چکا ہے. یہ ماڈل سوٹ کرتا ہے نواز شریف صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو, آصف داری صاحب کو, عمران خان کو, مولانا فضل الرحمان کو, ان طاقتور لوگوں کو. اس لیے یہ سارے نظام کے محافظ بن چکے ہیں. یہ جیتے یہ ہارے, آنا تو انہی 4-5 لوگوں میں سے ہے نا, انہی کی تو حکومت ہے, اور کس کی حکومت ہے؟ تو ان کے آنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چاہے وہ عمران خان صاحب آ جائیں, شہباز شریف صاحب آ جائیں, زرداری صاحب آ جائیں, گھوم پھر کے ان 3-4 لوگوں میں اس لوگوں نے آنا ہے نا, اسی سسٹم کے تحت کام کرنا ہے. اپنا سوچیں, اس قوم کا سوچیں, اس ملک کا سوچیں, اس 22 کروڑ لوگوں کا سوچیں. یہ جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں نا, پاکستان کی جمہوریت کی بات, ان طاقتور لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں. ہم 22 کروڑ لوگوں کی نفی کر کے جو ہے ان طاقتور لوگوں کے جنگ لڑتے ہیں. یہ ہم تو ان کو طاقتور بھی تو ہم ہی بناتے ہیں نا, ووٹ تو ہمارا ہی ہوتا ہے. ہم ان کے خلاف ہم سسٹم کے خلاف بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کو تسلیم کریں, ہمارا جو گورنمنٹ کا ماڈل ہے ناکام ہو چکا ہے. یہ فیلئر سسٹم ہے. جس معاشرے کے اندر کوئی پڑھا لکھا آدمی رہنے کو تیار نہ ہو, جس معاشرے کے اندر لوگوں کی اولین ترجیح یہ بن جائے کہ وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں, اس ملک سے نکال دیں, اس ملک کو آپ کیسے چلائیں گے؟ اس سے خدا کے لیبر کونسلر لوگ چلے جائیں گے. لیکن نہیں سوچنا تو 100 سال بھی الیکشن نہیں ہو تو کوئی فرق نہیں پڑنا. وقت پر الیکشن ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑنا. 100% منصفانہ الیکشن ہو جائے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا. پھر بھی انہوں نے آنا ہے نا, اور کس نے آنا ہے؟ چلیے یہ تو اچھا ہو گیا. لیکن پھر اور چوائس کیا ہے؟ میں تو اس دن بھی آپ کو مشورہ دے رہی تھی فیصل صاحب, عام آدمی پارٹی کی طرح کوئی پارٹی کہا لیبر کونسلر آوے ہی آوے. الیاس صاحب اس ملک کو اگر بچانا ہے تو آپ کو ایک کمزور وفاق کو کمزور کرنا ہوگا.
اس ملک کو بچانا ہے, صوبوں کو کمزور کرنا ہوگا. یہ مضبوط وفاق پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہو رہا ہے. یہ بات ٹھیک ہے, مضبوط پاکستان کے لیے آپ کو کمزور وفاق چاہیے. یہ وہ بات ہے جو کہیں سے آئی ہے. مضبوط پاکستان کے لیے جو کمزور صوبے چاہیے. آپ اضلاع کو مضبوط بنائیں, آپ ضلعوں کو مضبوط بنائیں. کوئی ہے جس پہ سوچتا ہو؟ اگر آپ طاقتور لوگ جو ہے ان کے رجواڑے ٹوٹ جاتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. ٹھیک جی الیاس صاحب. دیکھیں یہ الیکشن اس وقت بہت ضروری ہے. الیکشن ہونا ضروری ہے اس لیے کہ پولیٹیکل اور اکانومی کو جو سٹیبل کرنے کے لیے الیکشن کروانا ضروری ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ریفارمز کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یہ تو بھول جائیں کہ ریفارمز کرنے کے لیے کوئی بھی سیاسی جماعت آئے اس میں, کیونکہ ہر ایک اپنا ایجنڈا ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے, جب تک گورنمنٹ جو ہے برسر اقتدار وہ نہیں چاہے گی کہ جب تک ان کو آگے سے سازگار ماحول نہیں ملتا الیکشن میں. نہیں, اب ان کو جو ڈیفرنٹ فیل آ رہی ہے صورتحال, ان کو لگ رہا ہے کہ جتنی زیادہ دیر وہ رہیں گے اقتدار میں اتنا زیادہ نقصان ہو جائے گا. ابھی تو وہ دیکھ رہے ہیں, پہلے دیکھ رہے تھے کہ ان کو فوری طور پر الیکشن میں جاتے تو ان کو نہیں تھا, لیکن اب وہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن میں اگر ان کو سازگار ماحول ملتا ہے تو فوری طور پر. لیکن یہ جو چیز ہے کہ اگر ڈیلے کریں گے تو دوسری پارٹیاں, پیپلز پارٹی اور جو پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں وہ شاید نہ مانیں, وہ ان سے اختلاف کریں اور الیکشن 11 اگست تک یہ حکومت جا چکی ہوگی. یہ گورنمنٹ کو ہر صورت میں الیکشن کروانے ہوں گے, کیونکہ ان کو آئی ایم ایف کے پاس اتحادی پارٹیاں تو بول رہی ہے الیکشن کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتحادی دیکھیں, اتحادی 11 اگست تک سب جا چکے ہوں گے. دیکھیں الیکشن 90 دن بعد کا یہ کم سے کم ٹارگٹ رکھے. الیکشن کروانا تو بہت ضروری ہے. اگر نہیں کرواتے تو دیکھیے گا پیپلز پارٹی دیکھیں کیسے آئے گی پھر سب سے بڑی ان کی مخالف, اور وہ آ کے چاہے گی کہ الیکشن کروائے جائے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو دیکھنے ان کو اچھے ماحول نظر آ رہا ہے. اور زرداری صاحب کے بیان دیکھ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلا پرائم منسٹر ہمارا ہوگا اور پنجاب میں بھی ہم بڑا میدان ماریں گے. تو ظاہر ہے جو صورتحال ہے اس میں الیکشن کروانا ضروری ہے. ملک کو بھی اگر یعنی پولیٹیکل سسٹم بحال کرنا ہے, لوگوں کو بھی ریلیف دلانا ہے, تو اس کے لیے پولیٹیکل سسٹم لانا ہے, اور انٹرنیشنلی بھی ہمیں یہ کروانا پڑے گا, کیونکہ اس ساری فساد جو چل رہی ہے وہ ارلی الیکشن کی وجہ سے سارا مسئلہ چل رہا تھا. ارلی الیکشن نہیں کروائے تو اس کی وجہ سے یہ ساری جو جنگ جو چھڑی ہے, جو اتنے واقعات ہوئے ہیں, جو بھی ساری نقشہ جو تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو یہ سارے اسی کی وجہ سے. تو ظاہر ہے نون لیگ کو بھی اس وقت جو ماحول ہے وہ دیکھتے ہوئے قریب میں, مستقبل قریب میں ان کو اچھا بہتر دکھائی دے گا. تو ظاہر ہے پھر اس میں سب الیکشن میں آئیں گے تو الیکشن میں ان کو پتہ ہے کہ آپ کوئی سیٹیں ملیں گی تو وہ بہتر انداز سے وہ کام کر سکیں گے. تو ظاہر الیکشن جب آتا ہے تو اس کے رزلٹ قبول کرتے ہیں, نہیں کرتے, لیکن یہ بات کی بات ہے. لیکن الیکشن ہونا ضروری ہے. اگر ڈیلے کریں گے تو اس کے لیے زیادہ مشکل ہے. اگر 6-7 مہینے کے لیے اگر بری سیٹ اپ کوئی بنا دیا جاتا ہے تو اس کا یہ فائدہ کچھ نہیں ہوگا. وہی ہوگا جو اس وقت میرا خیال فیصل اور الیاس صاحب کا ٹاس کرا دیں. وہ کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں ہونا چاہیے, کہہ رہے ہونا چاہیے. فیصل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, 100 سال بھی نہ ہو تو الیکشن اسی طرح. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب میں اور اسلام آباد سے جو صحافی دانشور کہتے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے بڑے ذہین انٹیلیجنٹ سیاستدان ہیں, تو ہماری دعا ہے کہ پنجاب کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی پنجاب میں گورنمنٹ آئے اور کم سے کم 3 ٹینیور تک. اسلام آباد والوں کا نام لو بھائی, ذہانت سے پنجاب کے جن کے لیے وہ ذہین ہے وہی کہیں گے. ذہانت سے پنجاب کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے نا, سارا فائدہ صرف سندھ کے لوگوں کو پہنچ رہا ہے. آپ کا شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.